अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग में खुशामदीद करता है। आज हम पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की शहादत के हवाले से बात करेंगे। 2007 27 दिसंबर की शाम 5 बजकर कुछ मिनट पर, तकरीबन 16-17 मिनट के ऊपर ये वक़ुआ पेश आता है। उस वक्त जब पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है और उस वक्त रावलपिंडी में लियाकत बाग के मुकाम पर ये जलसा होता है, और जिसके अंदर पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम, जिन्होंने काफ़ी लंबा टाइम एग्जाइल में काटा, और उस वक्त जब एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, साबिक जो सदर भी रहे हैं पाकिस्तान के, मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ साहब। तो उस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल थी, सिक्योरिटी के हवाले से बहुत नागुफ्ता बे थी, क्योंकि सिक्योरिटी के मामला बहुत ज़्यादा गंभीर थे। ऐसा लैंडस्केप था उस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का, कि एक तरफ बॉर्डर के, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उस वक्त जो सूरत हाल चल रही थी वो ये थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिका दस्तो पेश था, और दूसरी तरफ बॉर्डर के जहां पाकिस्तान है, वहां पर भी पाकिस्तान को तालिबान के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना था। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसको पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान में तालिबान का लोकल वर्जन, और उस हवाले से जो उस वक्त पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह थे, वो बैतुल्लाह महसूद थे। और फिर उनका नेक्सस अफगान तालिबान के साथ जो था, और फिर इसी तरीके से अलकायदा के साथ, क्योंकि ये वही दौर है जब हमें नहीं पता था कि उस वक्त उसामा बिन लादेन काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के इलाके एबटाबाद में मुकीम थे, और पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ उस वक्त चल रहा था। और इस तमाम सिनेरियो के दौरान जब काफ लीग की हुकूमत ख़त्म होती है 2007 के अंदर, तो फिर नई हुकूमत के चुनाव की बारी आती है, और गालिबन 28 दिसंबर इलेक्शन का शायद दिन था, 28 दिसंबर 2007। लेकिन ये जो वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ, डेफ़िनेटली एक अंदोनाक वाक़या था उस वक़्त। मैं आपको ये बताऊँगा कि उस वक़्त मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ पर था अपने करियर के दौरान। तो उस वक़्त मैं ताज़ा-ताज़ा, आप कह सकते हैं, जर्नलिज़्म के अंदर जंप इन हुआ था। जर्नलिज़्म को स्टार्ट किए हुए कुछ ही शायद अरसा हुआ था मुझे, तकरीबन 7-8 महीने। और उस वक़्त मैं एक निजी टेलीविज़न के साथ काम कर रहा था इस्लामाबाद में। हमारा दफ्तर F6 में हुआ करता था, और हमें उस वक्त इतनी सियासी मैच्योरिटी भी नहीं थी, क्योंकि महज उस वक्त शायद मेरी उम्र तकरीबन 23-24 साल की थी। और उस वक्त जो इन चीज़ों को, जब मुल्क में एक सियासी गहमा गहमी थी, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में आए दिन अटैक हुआ करते थे, हम देखा करते थे, कभी किसी एम्बेसी के ऊपर अटैक हो रहा है, कभी किसी एम्बेसी के ऊपर अटैक हो रहा है, कभी मैरिट होटल के ऊपर अटैक हो रहा है, कभी डेनिश एम्बेसी के ऊपर अटैक हो रहा है, और कभी सिक्योरिटी की चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा था। बहुत कुछ इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहा था सिक्योरिटी के हवाले से। और मुल्क भर में एक सूरत हाल ये भी थी कि हर तरफ सियासी गहमा गहमी थी। उसी दिन, जिस दिन ये वक़ुआ पेश आया, और बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने जब तकरीबन आधा घंटा अपने कारकुनान के साथ और अपने चाहने वालों के साथ, अपने जो उनके वोट बैंक था उनके साथ, लियाकत बाग में तकरीबन आधा घंटा तकरीर की, और उसके बाद जब वो वापस आई, निकली वहाँ से, ज़ाहिर बात है उस वक्त एक बहुत जमे गफ़ीर था, जिन्होंने उनकी गाड़ी को कॉर्डन ऑफ कर लिया। अगरचे मैं उस वाक़े पर मौजूद नहीं था लियाकत बाग में, लेकिन मेरा घर वहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन मैं वहाँ पर भी उस वक़्त नहीं था। मैं अपनी ड्यूटी पे उस वक़्त F6 में ऑफ़िस में मौजूद था, और हमारी जो उस वक़्त सियासी मैच्योरिटी के हवाले से, आपको पता है जिस किस्म का सूरत-हाल या एनवायरनमेंट पाकिस्तान के अंदर, अमूमन पंजाब के अंदर बात करूँ मैं, तो इतनी ज़्यादा सपोर्ट उस हवाले से नहीं थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा वोट बैंक था। और उसी दिन नवाज शरीफ का भी जलसा था, उन्होंने भी एक तकरीर की थी रावलपिंडी में, सदकाबाद के एरिया के अंदर। तो उस वक़्त जो ज़्यादा पंजाब के लोग चाहते थे, वो
نواز شریف کو بہت یا نون لیگ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور اس کی اپنی وجوہات ہیں، کیونکہ مسلم لیگ کا گڑھ رہا ہے پنجاب شروع سے ہی، اور تو اس سارے ڈائنامکس میں جب ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، الٹرنیٹ میڈیا بھی نہیں تھا، انفارمیشن کے دیگر سورسز بھی نہیں تھے، تو عموماً ہر کسی جو پنجاب میں خصوصاً رہنے والے لوگ تھے، ان کے دماغوں میں جو اسٹرانگ چھاپ تھی، آپ کہہ سکتے ہیں وہ نون لیگ کی تھی، مسلم لیگ نون کی تھی، اور یہ ظاہر بات ہے وہ بھی وقت تھا جب نون لیگ کی جماعت خود بھی ایگزائل میں تھی، نواز شریف بھی نئے نئے پاکستان واپس لوٹ کے آئے تھے، بے نظیر بھی نئی نئی پاکستان لوٹ کے آئی تھی، اور ڈیفینیٹلی پھر پنجاب میں رہنے والوں کو زیادہ ٹلٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں باعث، ایز اے جرنلسٹ میرا وہ باعث شاید یہ بھی یہ تھا کہ چونکہ میری ساری فیملی مسلم لیگ کو سپورٹ کرتی تھی اس وقت، تو ہمارے بھی ذہنوں میں وہی چھاپ تھی، تو اس وجہ سے شاید میری جو انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی کے حوالے سے خصوصاً بے نظیر بھٹو کے حوالے سے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، اور شاید ایک وہ ایلیمنٹ کے میں نے ان کو صحیح طریقے سے اسٹڈی نہیں کیا تھا اس وقت تک، بے نظیر سے پہلے کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری تھی اس کے بارے میں ہم نے سیدھے سیدھے نکات پڑھے تھے، اور نہ ہی ہم نے بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا دور دیکھا، اور شاید جو واقعات ان کے بھائیوں کے ساتھ میر مرتضیٰ بھٹو اور شہنواز بھٹو کے ساتھ ہوئے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں اس وقت چیزیں موجود اس طریقے سے نہیں تھی، اگرچہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ ایک کو گولی مار کے قتل کیا گیا اور دوسرے بھائی کو جیل میں زہر دے کے قتل کیا گیا، تو بہت ساری اس وقت بھی کانسپیریسی تھیوریز تھیں، لیکن پنجاب کے اندر جو پولیٹیکل ماحول آپ کو پتا تھا اس وقت وہ پرو مسلم لیگ نواز تھا، پی ٹی آئی کا تو اس وقت کہیں نام و نشان نہیں تھا، عمران خان کی پارٹی ضرور تھی، لیکن عمران خان صرف ایک دفعہ اور انہی صرف وہی خود منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں آئے تھے، نون لیگ کی حکومت 2007 سوری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 سے آنے سے پہلے جو کافلی کی حکومت تھی اس حوالے سے، اور اسی ایوان کے اندر شاید اگر شوکت عزیز وزیر اعظم نہ بنتے تو ہو سکتا تھا پرائم منسٹر عمران خان بنتے، کیونکہ ان کو یہ آفر مشرف صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، تو یہ ایک اوور آل اس وقت کا سینیریو تھا۔ اس دن کیا ہوا، اس دن جب میں آفس میں تھا، شام کا وقت تھا، عموماً ہماری جو شفٹ تھی، جس شفٹ میں کام کرتا تھا وہ صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک کام کرتی تھی، اور اس کے بعد دوسری شفٹ آتی تھی، تو یہ وہ ٹائم تھا جب ٹرانزیشن ہونی تھی، میری ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، میں میری جو بعد کی شفٹ میں جو جنہوں نے میری جگہ پر ریپلیس مجھے کرنا تھا، میں ان کا ویٹ کر رہا تھا کہ وہ آئیں گے اور میں اپنی سیٹ خالی کروں گا، تو اچانک یہ خبر ہمیں ملتی ہے کہ بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئی ہیں، تو یہ ایک بہت اندوناک واقعہ تھا، خبر بھی بہت بڑی خبر تھی اس وقت، اور ہمیں خود سمجھ نہیں آئی، اور خصوصاً مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا اس وقت، کیونکہ نہ جرنلزم کے حوالے سے اتنی میچورٹی تھی، نہ پولیٹیکل میچورٹی اس حوالے سے اتنی زیادہ تھی، تو ظاہری بات ہے اس چیز کو ہم اس طریقے سے پراپرلی ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، خصوصاً میں یا میری ایج کے لوگ جو اس وقت جرنلزم میں کام کر رہے تھے، وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت بڑا ایک بہت بڑی خبر تھی یہ سارا واقعہ، تو لیکن جیسے جیسے سچویشن انفولڈ ہو رہی تھی، ہر گزرتے منٹ کے ساتھ اس چیز کی ویٹ کیا جا رہا تھا کہ فائنل خبر کیا آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ڈیفینیٹلی میڈیا تو اس وقت کافی انڈیپینڈنٹ تھا، لیکن ذرائع ابلاغ اس طریقے سے اتنے فاسٹ نہیں تھے، کمیونیکیشن جو موبائل پہ تھی شاید اس وقت بھی پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی تھی، اگرچہ موبائل فونز کام کرتے لیکن سوشل میڈیا اس وقت اس طریقے سے نہیں تھا آزاد، یا اتنا زیادہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اتنے متحرک تھے، نہ ویڈیو چلتی تھی اس وقت، نہ تصویر تو شاید اپلوڈ ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی اس طریقے سے انگیجمنٹ سوشل میڈیا پہ نہیں تھی، تو لوگ زیادہ تر ٹیلی ویژن کے اوپر ویٹ کرتے تھے خبر کا، تو جو اس وقت یہ واقعہ ہوا تو ڈیفینیٹلی پھر اس وقت یہ ڈیسائیڈ نیوز روم کی طرف سے کیا گیا کہ جو لوگ جنہوں نے جانا ہے وہ نہیں جائیں گے، وہ ڈیوٹی کریں گے، تو ہم بھی رک گئے ڈیوٹی کرنا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو سچویشن ہے، کیونکہ نارملی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اس قسم کی جب خبر آتی تھی تو یا کوئی ٹیرر اٹیمپٹ ہوتا تھا اسلام آباد میں یا پاکستان کے کسی حصے میں،
تو اس وقت ٹیلی ویژن جو ہمارے ٹی وی چینلس تھے اس کے اوپر ایک ڈسکشن بیسڈ خبر نامہ چلتا تھا. وہاں پر رپورٹرز کو اس طریقے سے انگیج کیا جاتا تھا. نیوز روم فلی انگیج ہوتا تھا اور طرح طرح سے نیوز کے مختلف یا اس ایونٹ کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کی جاتی تھی اور بہت لمبا اس کو کھینچا جاتا تھا. تو یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ کوئی بھی نہیں جائے گا. تو ہم بھی رک گئے, ہم بھی نہیں گئے اور ہم نے اس چیز کا ویٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ اس وقت جب ہمارے پاس پہلی خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے, ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوا ہے اور وہ زخمی ہوئی ہیں. ابھی تک یہ کنفرمیشن نہیں آئی تھی کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تقریباً ان کے اس واقعے کے بعد جب ان کے اوپر حملہ ہوا تقریباً 1 گھنٹہ 5 منٹ کے بعد, رفلی میں بتا رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, لیکن جو اس وقت ہم نے ایکسپیرینس کیا تو ہم تک جو کنفرمیشن اس کی ڈیتھ کی آئی تھی وہ آئی تھی تقریباً 1 گھنٹہ 5 منٹ کے بعد, جب ہسپتال کے ذرائع راولپنڈی میں, جو اس کو ہم ویسے راولپنڈی میں سینٹر ہاسپٹل کہتے ہیں, اب اس کا نام بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہو گیا, تو وہاں سے خبر تقریباً اتنے دیر کے بعد کنفرمیشن آئی کہ بے نظیر بھٹو اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو اس چیز کا ویٹ کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے ملک میں حالات دیکھے, ہمارے کچھ ٹیمز جو تھیں اس وقت ٹریول کر رہی تھیں انٹیریئر سندھ کا, سندھ میں جب جیسے ہی ان کے اوپر ان کی لائف کے اوپر اٹیمپٹ کی خبر آئی تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے طرح طرح کی فوٹیج دیکھی سندھ سے آتے ہوئے, مختلف علاقوں سے, سندھ کے لاڑکانہ سے اور جام شوروں سے, سانگڑ سے, ڈھیر کی, گھوٹ کی اور خیر پور اور جتنے بھی انٹیریئر سندھ کے ہیں, کراچی میں بہت بہت بڑے پیمانے پہ جلاؤ گھراؤ ہوا. لوگوں کا غم و غصہ بہت زیادہ تھا سندھ کے اندر اور بہت زیادہ اس قسم کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید یہ ملک کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے شاید بہت بڑا خطرہ ہوگا. تو سچویشن بہت خراب تھی. پنڈی اسلام آباد میں کیا بتاؤں, میرا جو اس وقت گھر تھا, میں اس وقت جہاں رہتا تھا وہ ڈبل روڈ کا ایریا ہے, جہاں اسٹیڈیم روڈ ہے, جہاں پہ راولپنڈی اسٹیڈیم ہے, اس کے نزدیک میرا گھر تھا. تو یہ جنکشن تھا اسلام آباد سے پنڈی کا. تو رات کے ٹائم جب ڈیوٹی تقریباً کوئی 10-11 کا ٹائم ہوا تو ہم جتنی بھی اس وقت جو میراتھن ٹرانسمیشن وہ اس میں جتنا بھی ہم نے کرنا تھا اس وقت, اس شفٹ کے لوگوں نے جس میں بھی انوالو تھا, تو ان کو پھر تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ لوگ اب اگر گھر جانا چاہتے ہیں تو جائیں. لیکن یہ چیز ڈیفینیٹلی ہمارے ذہن میں تھی کہ ہم گھر پہنچ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے, کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی تھی وہ جلاؤ گھراؤ کی تھی اور لوگوں کے احتجاج کی تھی اور غصے کی تھی, روڈز بلاک تھے اور بہت کچھ اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں چل رہا تھا. تو خیر گھر جانا تو ضروری تھا, تو اس لیے ہم نکلے. اور میں جب اپنے گھر کی طرف نکلا تو اس وقت جیسے ہی میں اسلام آباد کو جیسے تیسے کر کے, اسلام آباد میں اس وقت چیزیں کافی حد تک کنٹرول میں لے لی گئی تھی, سوائے ان ایریاز کے جو کہ اسلام آباد اور پنڈی کے جنکشن کے اوپر ہیں, جیسے کہ I-8 کا سیکٹر ہو گیا, I-10, I-9, اور زیادہ جو جلاؤ گھیراؤ تھا وہ I-8 اور فیض آباد اور ڈبل روڈ جہاں میرا بھی گھر تھا اس ایریا کے پاس تھا. ڈبل روڈ پہ جب جیسے میں I-8 سے ڈبل روڈ کی طرف بڑھا تو وہاں پر حالت بہت زیادہ خراب تھی اور احتمال تھا اس چیز کا کہ شاید اگر میں اور زیادہ آگے بڑھا تو یہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے, اور کیونکہ وہاں پر بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو ڈنڈے لے کر کھڑے ہوئے تھے اور ہر آنے جانے والے کی گاڑی کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے گاڑیاں بھی اب جو اس ٹائم پہ پھنس گئیں اس ایریا کے اندر, تو ان کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہوا, ان کی گاڑیوں کو جلایا گیا, ان کے گاڑیوں سے تیل نکال کر انہی کی گاڑیوں کو جلایا گیا, پیٹرول ان موٹر سائیکلوں سے بھی نکالا گیا جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے, ان کو پکڑ کر تیل نکالتے تھے لوگ, اس کے اوپر چھڑکتے تھے اور پھر آگ لگا دیتے تھے. تو ایسی صورتحال تھی. جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے تیار کر کے نہیں, یہ حالانکہ میرا گھر وہاں سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈلی کوئی 300-400 میٹر کے فاصلے پر تھا, لیکن میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے کہ میں جاؤں گھر. تو کیا یہ جو 300 میٹر کا جو فاصلہ اس وقت تھا وہ بالکل مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ پل سے رات ہوگا, کہ اگر میں اس پہ
قدم رکھا تو ہو سکتا ہے میں یا دائیں گروں گا یا بائیں گروں گا، تو کچھ بھی اس وقت ممکن تھا۔ صورتحال بہت زیادہ آ، افسردہ تھی، اوور آل انوائرمنٹ بہت زیادہ افسردہ تھا، پورے ملک میں بہت زیادہ افسردہ تھا، اور سیکیورٹی وائز اور ملک کی سلامتی کے حوالے سے بہت سارے کوشچنس ریز کیے جا رہے تھے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اس میں ہم نے وہ جو 24 گھنٹے تھے، خیر اس وقت تو واپس چلا گیا آفس، اور آفس میں جا کے ساری صورتحال سگا کیا۔ باقی بھی جو لوگ پنڈی سفر کرنا چاہ رہے تھے اور وہ بھی واپس آئے، تو پھر آفس والوں نے ہمیں ٹیمپرری ارینجمنٹ کر کے دی، اور ہم نے آفس کے نزدیک ہی کسی ایک ہوٹل کے اندر رات گزاری، اور پھر اگلے دن دوبارہ صبح 9 بجے کام پر آ گئے، اور پھر وہ سارا دن کام کیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ گھر جانے کی کوشش کی، لیکن صورتحال کسی کل بہتر ہونے کے نام نہیں لے رہی تھی۔ دوبارہ ایک رات ہمیں وہیں پہ گزارنی پڑی، اور تیسرے دن پھر ہم ڈیوٹی کرنے کے بعد اسلام آباد سے راول پنڈی ہم گئے۔ حالانکہ راول پنڈی اسلام آباد کے درمیان تو فرق نہیں ہے، اگر میں اپنے آفس سے اس وقت ٹریول ڈسٹینس کاؤنٹ کروں، آئی تھنک ہارڈلی کوئی 15-16 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، تو یہ کوئی ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے۔ سواریاں اگر ہوں، ٹرانسپورٹ ہو، تو پھر آپ ایزیلی یہ سفر آئی تھنک آدھے گھنٹے میں طے کر لیتے ہو۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت تھی، تو آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم تھا میرے کیریئر کے اندر، کہ میں اپنے اندر اپنے حوالے سے اپنے ایویلیویشن کر کے، اپنی اسیسمنٹ کر کے ڈیسائیڈ کروں کہ کیا مجھے اس انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرنا ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر یا نہیں، کیونکہ بہت سارا دباؤ اس وقت ارلی کیریئر سٹیجز میں آیا۔ بہت سارے کوشچنز اٹھے کہ یہ جو جاب ہے جرنلزم کی، یہ بہت چیلنجنگ ہے، لیکن ان چیلنجز پہ ہم پھر بات کریں گے، لیکن مینلی یہ امپورٹنٹ تھا کہ بے نظیر بھٹو جو کہ ملکی بہت بڑی قومی لیڈر ہم اس کے کہتے ہیں، بلکہ لوگ ان کو انٹرنیشنل لیڈر بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو کلاؤڈ تھا وہ لوکلی نہیں تھا، ان کا کلاؤڈ انٹرنیشنل تھا، کیونکہ پالیٹکس صرف انہوں نے پاکستان میں پریکٹس تو کی تھی، لیکن وہ پالیٹکس پڑھاتی بھی تھیں، اور پاکستان میں نہیں پڑھاتی تھی، پاکستان سے باہر پڑھاتی تھی، آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی میں، امریکن یونیورسٹیز کے اندر، اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹیز کے اندر جا کے وہ پڑھاتی تھی۔ تو ان کا بہت بڑا ایک کلاؤڈ تھا، بہت بڑی فالوئنگ تھی، اور آئی تھنک کہ جب میں نے بعد میں ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں نے میڈیا کے اندر رہنا ہے، تو پھر میڈیا میں ایمٹی مائنڈ نہیں رہا جا سکتا، آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ پڑھائی وہ نہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، پڑھائی وہ جو کہ آپ کے روٹین کے سلیبس سے ہٹ کر، تو پھر وہاں سے میری جرنلزم کا ایک نیا باب سٹارٹ ہوتا ہے، جس کے اندر میں نے جرنلزم کو سمجھا، کیسے جرنلزم کام کرتی ہے، میڈیا کیسے کام کرتا ہے، پاکستان میں لینڈسکیپ کیسا ہے میڈیا کا، اور کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ اس پورے لینڈسکیپ میں میڈیا کی فریڈمز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور میڈیا کا رول دوسرے جو زندگی کے آپ کہہ سکتے ہیں شعبے، جیسے پالیٹکس بہت بڑا شعبہ ہے، اس کے اوپر میڈیا کیا رول ہے، میڈیا کس طریقے سے پلے کرتا ہے چیزوں کو، اور پھر پولیٹیکل سچویشنز اور سیکیورٹی سچویشنز میڈیا کے حوالے سے کس طریقے سے پلے آؤٹ کرتی ہیں۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک جرنی تھی میری، اور پھر 2007 دسمبر کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے میڈیا کے اندر، جرنلزم کے اندر رہ کے بہت کچھ سیکھا، اور یہ جد و جہد آج تک جاری ہے، اور مختلف طریقوں سے کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس سسٹم سے اویئر رکھوں، اور جو کچھ ہماری لرننگ ہے، اب دیکھیں وہاں 2007 سے لے کے 2024 آج ختم ہو رہا ہے، تقریباً سمجھ لیں 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، تو لگ بھگ سمجھ لیں کہ 17-18 سال ہو گئے ہیں۔ تو 17-18 سال کا جو ایک سفر تھا، اس کے اندر میڈیا کے حوالے سے صرف یہی نہیں کہ پاکستان میں جرنلزم پریکٹسز کیا ہیں، کس طریقے سے مختلف فیکٹرز جرنلزم میں پلے آؤٹ کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے مختلف شعبے ہیں، ان کے اندر کس طریقے سے سچویشنز ہیں، اور کس طریقے سے فیکٹس کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے، کتنی سپیس ہے پاکستان کے اندر فیکٹس کو رپورٹ کرنے کے لیے۔ اور یہاں تک میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان میں جرنلزم پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے، اسی طریقے سے مشکل ہے جیسے سیاست کے اندر بڑے بڑے
واقعات جو پاکستان میں ہوئے ان کی وجوہات کیا تھیں اور ان کے پیچھے محرکات کیا تھیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو، ان کا قتل ہوا تو ان کا قتل کس نے کیا؟ آج 17-18 سال ہو گئے ہیں، اس کا جواب کوئی بھی کلیئرلی نہیں دے سکا.